बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, आज ज़रा मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल पढ़ते हैं और जो जनरेशन ज़ी है हमारी, उसको अंदाज़ा हो कि ये जो हमारे ग्रेट क्लासिकल शायर थे, इन्होंने किस खूबसूरती से ज़ुबान को इस्तेमाल किया और इनके आइडियाज़, इनके थॉट्स जो हैं क्या आज के दौर में भी जो हैं हमें कोई डायरेक्शन दे सकते हैं, हमें कोई इंस्पिरेशन दे सकते हैं। यकीनन जो है ये एक बहुत अच्छी यूँ समझिए कि एक्सरसाइज होगी आपके लिए, एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। तो गालिब कहते हैं कि हुस्न गमज़े की कशाकश से छुटा मेरे बाद, बार आराम से हैं अहले जफ़ा मेरे बाद। गमज़े कहते हैं नाज़ो नखरे को, कि मेरे दुनिया से जाने के बाद जो है अब हुस्न वालों को जो है नाज़ो नखरे दिखाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि अब उनके नाज़ो नखरे की कदर करने वाला ही कोई नहीं रहा। तो लिहाजा बारे बारे मीन्स बिल आखिर बड़े आराम से हैं अहले जफ़ा मेरे बाद। अब वो उनको अहले जफ़ा भी कह रहा है, क्योंकि वो तो उनसे इश्क करता था और सच्चा इश्क करता था, उनकी उनकी हुस्न की सच्ची कदर करता था, लेकिन वो उसके इश्क की सच्ची कदर नहीं करते थे। मनसब शेफ्तगी के कोई काबिल न रहा, हुई माजूली अंदाज़ो अदा मेरे बाद। मनसब शेफ्तगी का मतलब भी जो है इश्क का आला मर्तबा, कहता है कि अब उस इश्क के आला मर्तबे के काबिल अब कोई नहीं रहा, और लिहाजा जो हुस्न वाले हैं उनके अंदाज़ो अदा जो हैं वो उनको माजूल कर दिया गया है उससे कि अब वो किसी और को अपने अंदाज़ो अदा दिखाएं, क्योंकि अंदाज़ो अदा उन्हीं को दिखाए जाते हैं या खूबसूरती उन्हीं के सामने जो है वाज़ेह की जाती है जो कि उनकी कदर कर सकें। तो जिसको कदर ही ना हो उसके सामने जो है खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ भी लेकर आई जाए तो वो शायद जो उसका एहसास उसको नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है देखिए कि गालिब जो है वो एक फ़र्द की अहमियत को वाज़ेह कर रहे हैं कि फ़र्द जो है उससे ही चीज़ों के अंदर मीनिंग होती है। और जब फ़र्द दुनिया से चला जाता है तो बाज़ फ़र्द ऐसे भी होते हैं कि वो अपने साथ वाबस्ता तमाम चीज़ों को भी जो है वो मीनिंगलेस करके चले जाते हैं। और वो लोग जो कि समझते हैं कि ये आदमी और इसकी कदर कीमत जो है वो हमारी मौजूदगी से है, जब वो आदमी उनके करीब से चला जाता है तो उनको अंदाज़ा होता है कि असल में तो हमारी कदर कीमत जो थी उस आदमी के दम से थी, उस आदमी की वजह से जो थी हमारी भी कोई यूँ समझिए कि एक ख़ास जो मनसब था और कोई हमारी भी रिस्पेक्ट थी। तो शमा बुझती है तो उसमें से धुआं उठता है, शोला इश्क स्याह पोश हुआ मेरे बाद। तो लिहाजा शोला इश्क जो है अब स्याह पोश हो गया है, यानी कि शोला इश्क जो है वो बुझ गया है और स्याह पोश हो गया है। स्याह पोश कहते हैं ब्लैक कलर का लिबास पहनना, जो कि गम के मौके पर पहना जाता है। तो इश्क जो है वो अब उसने काले रंग का लिबास पहन लिया है, यानी कि बुझकर जो है उसमें से अब धुआं निकल रहा है जो कि काले रंग का होता है। और वजह यही है कि मेरे जैसा जो आशिक था, जो कि अपने अपने इश्क से सच्चा था, अब वो दुनिया में से चला गया, तो लिहाजा मेरे जाने के बाद जो अब ये आलम है। तो यहाँ पर देखिए कि एक दफ़ा फिर कि आप जिस मकसद से भी जुड़े हुए हैं, जो कुछ भी आप दुनिया में कर रहे हैं, उसके साथ आपकी सिंसियरिटी और उसके साथ आपका लगाव जो है वो इस लेवल पर होना चाहिए, और इस लेवल पर जो है आप प्रैक्टिकल लेवल पर जो है आप उसके लिए काम करें कि आपके जाने के बाद जो है लोगों को एहसास हो कि कितना बड़ा इंसान था जो कि हमें छोड़कर चला गया इस अजीम कॉज के अंदर। खूं है दिले खाक में अहवाले बुता पर, यानी उनके नाखुन हुए मोहताज हिना मेरे बाद। अब यहाँ पर जो है वो एक दफ़ा फिर कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद जो हुस्न वालों का, और जो अब यहाँ पर हुस्न से मुराद जो है आप जो है उसको उस सूरत में नहीं लीजिए कि भाई वो किसी ख़वातीन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर हुस्न से मुराद जो है आप इसको भी ले सकते हैं कि जो बड़े मकासद हैं दुनिया के अंदर, तो अब वो बड़े मकासद जो हैं उनको परस्यू करने वाला कोई भी नहीं रहा। तो जो उन मकासद को परस्यू करते हैं तो उनकी स्ट्रगल जो होती है उन मकासद की ग्रेटनेस को और ज़्यादा जो है वो वाज़ेह करती है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि खून है दिल खाक में, कि दिल खाक का मतलब क्या है, वो दिल जो कि मर चुका है, ठीक है। लेकिन मामला क्या है कि गालिब जो है उसका दिल तो मर चुका है, लेकिन अहवाले बुता मीन्स वो हुस्न वाले जिनके ऊपर वो मरता था, उनकी हालत देखकर जो उसके दिल में अब भी खून है, अब भी गम है। और गम किस बात पर है कि उनके नाखुन हुए मोहताज हिना मेरे बाद, कि उसके जाने के बाद जो है उनके नाखुनों को वो हिना या वो मेहंदी का रंग जो है अब नहीं मिलता जो कि उसके खून से उनको मिलता था। यानी कि उसकी तकालीफ, उसके गम जो थे उन हुस्न वालों की शान और अज़मत में और ज़्यादा इजाफा कर दिया करते थे, और उनके हुस्न को और ज़्यादा जो थे वो अट्रैक्टिव बना देते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि उसके जाने के बाद जो है वो अट्रैक्टिवनेस ख़त्म हो गई। तो उनके नाखुन हुए मोहताज हिना मेरे बाद, कि मेरे जाने के बाद जो है वो मेहंदी जो कि मेरे खून से वो अपने लगाया करते थे अपने हाथों पर, वो अब उनको नहीं मिलती है। दरखोर अर्ज नहीं जौहरी बेदात को जा, निगे नाज है सुरमे से खफा मेरे बाद। और यही तो वजह है कि वो जो हैं
جو حسن والے ہیں ان کو بھی اس چیز کا اب احساس ہو گیا ہے کہ اس کے جانے کے بعد جو ہے اب ان کے حسن کی وہ قدر کرنے والا کوئی نہیں، لہٰذا کیا ہے کہ درخور ارض نہیں، تو لہٰذا اب ان کا جو جوہر بیداد ہے، جوہر بیداد کہتے ہیں ظلم کو، تو وہ جو ان کے ظلم تھا اس کی جو گریٹنس تھی، اس کی جو پوری طاقت تھی، اس کو جو ہے کوئی اب برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا، درخور ارض نہیں، درخور ارض مینس کوئی بھی اب جو ہے نا اس کے سامنے اس کو پریزنٹ نہیں کیا جا سکتا، یا کوئی بھی جو اس کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا اس جوہر بیداد کا جو کہ ان کے پاس تھی، لہٰذا نگہ ناز ہے سرمے سے خفا میرے بعد، تو لہٰذا اس کے جانے کے بعد کیا ہوا کہ نگہ ناز یعنی کہ حسن والوں کی آنکھیں جو ہیں انہوں نے سرما لگانا بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اپنے آپ کو بننا سنوارنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے، تو درخور ارض نہیں جوہر بیداد کو جا، نگہ ناز ہے سرمے سے خفا میرے بعد، ہے جنوں اہل جنوں کے لیے آغوش ودا، چاک ہوتا ہے گریباں سے جدا میرے بعد، تو ہے جنوں اہل جنوں کے لیے آغوش ودا، یعنی کہ جو اہل جنوں ہیں ان کے لیے تو جو ان کا جنوں ہے، ان کا جو پیشن ہے، ان کا جو یوں سمجھے کہ ایک جو وارفتگی ہے، جو دیوانگی ہے ان کی اپنے مقصد کے ساتھ، وہی ان کے لیے جو نا اصل میں جو نا سکون کی وجہ ہے۔ آغوش ودا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ آغوش، جس میں آغوش کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے جہاں پر آپ آرام حاصل کرتے ہیں، تو ہے جنوں اہل جنوں کے لیے آغوش ودا، کہ جنوں جب آتا ہے تو اہل جنوں جو ہے اس کے اندر اس کی آغوش میں ودا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کی آغوش میں جو ہے وہ اپنی جگہ پاتے ہیں، اور لہٰذا کیا ہے کہ چاک ہوتا ہے گریباں سے جدا میرے بعد، لہٰذا اب چاک کہتے ہیں آستین کو، کہ جو عاشق ہوتا ہے جب وہ عشق کی جو ہے وہ شدت سے تڑپتا ہے تو پھر وہ اپنا گریبان پھاڑ دیتا ہے، لیکن اب اور چاک جو ہے وہ آستین کو کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ جو ہیں آستینیں جو ہیں وہ اس کے گریبان تک آتی ہیں، لیکن اب جو ہے ایسا نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اب چاک جو ہیں وہ گریبانوں تک نہیں پہنچتے ہیں، اور اب وہ عشق کا مظاہرہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، غور کیجئے ذرا اس شعر کے اوپر کہ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی میں صلا میرے بعد، صلا کہتے ہیں دوسروں کو جسے آپ صلا مارتے ہیں نا کہ بھئی آئیں چائے پئیں یا آئیں یہ کام کریں یا آئیں کھانا کھائیں، تو یہ جو ہے صلا مارنا ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ ساقی جو ہے وہ مقرر جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ صلا دے رہا ہے کہ کون ہے جو کہ یہ میں مرد افغن عشق پیے، کون ہے جو کہ اس مرد افغن عشق میں کو جو ہے وہ پیے، یعنی کہ اس کا مقابلہ کر سکے، اس کو پی کر جو ہے وہ ثابت کر سکے کہ وہ واقعی جو ہے ایک اس کے اندر وہ ایک عظیم انسان ہے۔ مرد افغن عشق کا مطلب کیا ہوا کہ ایسی میں جو کہ بڑے بڑے مردوں کو جو ہے وہ گرا دیتی ہے، توڑ کے رکھ دیتی ہے، تو مرد حریف میں مرد افغن عشق، کون ہوتا ہے جو کہ اس میں کو پیے، لہذا ساقی بھی بیچارہ جو ہے وہ بس صلاح کر رہا ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ عشق کو جو ہے اس لیول پر کر سکے یا اس بلندی پر لے جا سکے، اس وارفتگی سے جو ہے عشق کا فریضہ انجام دے سکے جیسے کہ میں نے دیا ہے۔ غم سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا میں کوئی کہ کرے تعزیت مہر و وفا میرے بعد، اور اب معاملہ کیا ہے کہ مجھے تو اس چیز کا اب دکھ ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، وہ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ وہ آئے ناکامی کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو یہاں پر بھی کیا معاملہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ ایسی شخصیتیں اور ایسی سوچ رکھنے والے لوگ اور اتنے بڑے بڑے مقاصد کو حاصل کرنے والے لوگ جو اب دنیا میں نہیں رہے، تو دنیا کے لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے کس قدر قحط الرجال پیدا ہو چکا ہے اور کس قدر جو ہے وہ ایک یعنی کہ کمی کا شکار ہے دنیا، یعنی کہ وہ عظمت کھو چکی ہے، لہٰذا کیا ہے کہ غم سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا میں کوئی کہ کرے تعزیت مہر و وفا میرے بعد، کہ جو اصل وفا کرتے تھے اور وفا کر کے دکھاتے تھے وہ ان کے جانے کے بعد ان کی تعزیت کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا، یعنی کہ جب ایک چیز کی قدر ہی نہیں تو وہ لوگ جو کہ اس چیز کو رکھتے تھے ان کی کیا قدر ہوگی۔ تھی نگاہ میری نہا خانہ دل کی نقاب، بے خطر جیتے ہیں ارباب ریا میرے بعد، تھی نگاہ میری نہا خانہ دل کی نقاب، کہ میری نگاہ جو تھی وہ دل کی نہا خانہ کی نقاب، یعنی کہ وہ دل کے اندر جو باتیں تھیں لوگوں کے ان کو وہ بھانپ جایا کرتی تھی، چیزوں کی اصلیت کو میری نگاہ جانتی تھی، اور لہٰذا کیا کہ میرے جانے کے بعد اب کیا ہوا ہے کہ ارباب ریا بہت
خوش ہیں، بڑے بے خطر جیتے ہیں۔ ارباب ریامیز جو ریاکار لوگ ہیں، جو کہ اندر سے کچھ ہوتے ہیں باہر سے کچھ ہوتے ہیں، وہ اب میرے بعد جو ہیں بڑے آرام سے جو ہیں وہ جی رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ ایک کہتے ہیں نا کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو وہ کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں ایسے لوگ بھی جو کہ سچے ہوتے ہیں، جو کہ یوں سمجھیے کہ چیزوں کی حقیقت ان کے سامنے آشکار ہوتی ہے، اور وہ چیزوں کو ان کی ریالٹی کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ ان کو وقت اور ویلیو دیتے ہیں۔ لہٰذا کیا ہے کہ جب ایسے لوگ چلے جاتے ہیں تو جو مصنوعی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ریئل گریٹنس نہیں ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ایزی محسوس کرتے ہیں، سیکیور محسوس کرتے ہیں۔ تھا میں گلدستہ احباب کی بندش کی گیا، متفرق ہوئے میرے رفقا میرے بعد۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر کتنی خوبصورت بات گیا کہتے ہیں اس یعنی کہ گھاس کو جس کے ذریعے سے گلدستے کو، پھولوں کے گلدستے کو باندھا جاتا ہے۔ تو گلدستہ احباب مینس جو دوستوں کا گلدستہ تھا، ان کو جوڑے رکھنے کا وہ جو ایک دھاگا تھا، وہ جو ایک گھاس تھی، یعنی کہ وہ ایک جوائننگ یعنی کہ جو ایلیمنٹ تھا، بانڈنگ ایلیمنٹ جو تھا، وہ تو میں ہی تھا۔ تو تھا میں گلدستہ احباب کی بندش کی گیا، ان کی بندش مانا ان کے آپس میں جڑے رہنے کا سبب میں تھا، متفرق ہوئے میرے رفقا میرے بعد۔ تو لہٰذا میرے دوست جو ہیں وہ میرے جانے کے بعد جو ہے ان کو آپس میں مل جل کر رہنے کا بھی کوئی سبب، کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئی، لہٰذا وہ بھی جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ تو یہ ہوتی ہے کہ بڑے انسان کی عظمت کہ وہ جو ہے مختلف سوچ رکھنے والے لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ جوڑے رکھتا ہے، ایک بڑا لیڈر جو ہوتا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو تب لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ کیسے اس نے جو تھا سب کو ایک جگہ پر جوڑا ہوا تھا اور بڑے بڑے کام ان سب سے لے رہا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد جو تھا اس ٹیم کے اندر وہی ٹیم ہے، لیکن وہ ان جو ہے کوالٹیز کا مظاہرہ نہیں کر پا رہی جو کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ کیا کرتی تھی۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ایک بڑے انسان کی نشانی ہوتی ہے، لیکن ایک بڑے لیڈر کی نشانی میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ ہے کہ وہ اپنے جانے کے بعد بھی ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو کہ ان کے جانے کے بعد جو ہے اسی کمال کا یا کم از کم جو ہے کسی حد تک جو ہے اس پامردی کا اور استقامت کا مظاہرہ کریں جو کہ اس کے پاس تھا، ان کوالٹیز کو کچھ نہ کچھ وہ اپنے رفقا میں بھی جو ہے نا وہ بانٹ کر جائے، دے کر جائے۔ تو یہی گریٹنس ہوتی ہے ایک بڑے لیڈر کی۔ آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ تو اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ آخر میں پھر وہی بات جو کہ اس پورے جو ہے غزل کا جو ہے وہ یوں سمجھے کہ بیسک تھیم ہے کہ مجھے تو جو ہے عشق کی بے کسی پر رونا آ رہا ہے کہ دنیا میں بہت بڑے بڑے کام ہیں، بہت بڑے بڑے مقصد ہیں، بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جن کو کیا جا سکتا ہے، لیکن اب وہ مقاصد جو ہیں وہ ان کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں جا سکتی ہے، وہ جو عظیم مقاصد ہیں۔ کیونکہ اب وہ اس کوالٹی کے لوگ ہی نہیں رہے جو کہ ان مقاصد کو اپنا سکیں اور ان کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے وہ تج کر دیں یا جو ہے وہ اپنی صلاحیتیں ان کے اوپر جو ہے وہ صرف کریں۔ لہٰذا کہتا ہے کہ آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد، کہ میرے بعد تو یہ سیلاب بلا جو ہے یہ بس ادھر ادھر کہیں صحراؤں میں، ریگستانوں میں، بنجر زمینوں میں جو ہے وہ جائے گا اور جو ہے وہ پانی اس کا جو ہے ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا میرے بعد جو ہے شاید جو ہے یہ سیلاب بلا جو ہے ایسی زمینوں کی طرف نہ جا سکے، یا وہ چیزیں جو ہے نا دنیا میں نئی فصلیں اور خوبصورت جو ہے نا باغ جو ہیں اس کی وجہ سے پیدا نہ ہو سکیں۔ تو یہ جناب ایک مختصر غالب کی اس غزل کی میننگ، اور اگین ایک جو جدید ایگزسٹینشلزم کا جو ایک بیسک جو ہے اور یا پوسٹ ماڈرنزم کا ایک بیسک جو تھیم ہے کہ میننگ جو ہوتی ہے وہ فرد کے دم سے ہوتی ہے، اور جب فرد چلا جاتا ہے تو میننگ بھی اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور پھر نئے آنے والے لوگ جو ہیں وہ نئی میننگز کریٹ کرتے ہیں، لیکن وہ نئی میننگز ہو سکتا ہے کہ اس کوالٹی کی اور اس گریٹنس کی نہ ہو جو کہ اس آدمی نے کریٹ کی تھی۔ لہٰذا میننگ از ریلیونٹ، اور جو فرد جو ہے اس کی اہمیت کو بھی یہاں پر واضح کیا گیا ہے کہ فرد کو، ہر انسان کو جو ہے اس احساس سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے ہونے سے بہت سے لوگوں کی کائنات ہے، اس کے ہونے سے بہت سارے لوگوں کی جو ہے یوں سمجھیے کہ زندگی میں میننگ ہے، اور لہٰذا اس کو جو ہے کسی بھی لیول پر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کم اہمیت
کا حامل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ صلاحیتیں جو کہ اس کو ملی ہیں وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرے، اور جو ہے بڑے مقاصد جو اپنے سامنے رکھ کر ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرے۔ دس از واٹ دا ریئل بیوٹی آف لائف از۔ السلام علیکم۔